अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर समझे जाने वाला CPEC प्रोजेक्ट, इसके खिलाफ आलमी साजिशें और प्रोपेगेशन कोई नई बात नहीं है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एक आलमी अखबार को इंटरव्यू दिया और उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई कि CPEC का जो ये प्रोजेक्ट है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है या नहीं। फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि जो CPEC है इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान पर एक कर्ज है और पाकिस्तान को एक मुद्दत के अंदर इस कर्ज को लौटाना होगा। लेकिन इसके बाद चीनी काउंसिल खाने की जानिब से ये वजाहत सामने आई और ये तमाम वजाहतें जो भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, इस वजाहत के बाद दम तोड़ गई कि 6 बिलियन लगभग जो है वो कर्ज है और तमाम बाकी जो है वो इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान को वो तमाम जो रकम है वो वापस लौटानी नहीं है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि खत्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें जारी हैं, वज़ीर ख़ारिजा ने जो हाल ही में दौरे किए हैं अफ़गान मुफ़ाहमती अमल के लिए, ये दौरा कितना कामयाब होगा, इसके CPEC पर और खारिजा महाज और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी पर कितने असरात मुरतब होंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि गुज़श्ता बरस में अप्रॉक्स 4000 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्ट हुए और इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं। ज़ैनब केस में मुजरिम को सज़ा हो गई और इसके बाद हम यही समझ रहे थे कि ये एक ट्रेंड सेट हो गया है कि अगर कोई भी इस किस्म के जुर्म का मुर्तकिब होगा तो वो सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन हमने ये देखा कि मौशरे की बेहिसी वहीं की वहीं बरकरार है और एक के बाद एक केस रिपोर्ट होता जा रहा है। तो आइए अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे मौजूद है इरशाद अहमद आरिफ साहब, इज़हारुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकराम सहगल सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर आबिदा हुसैन साबिक सफ़ीर भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आप चारों मेहमानों को। और प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि इनिशियल जो क्वेश्चन होगा उसके बाद सारे मेहमानों के पास 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम होगा जिसमें वो इनिशियल अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर आबिदा हुसैन से आगाज करते हैं डिस्कशन का। आबिदा हुसैन अब बताइएगा, बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा आपके वक्त का, आप बताइएगा कि आए रोज जो आम प्रोपेगेशन दिखते हैं CPEC के अगेंस्ट, ये कितने असरात मुरतब कर रही है पाकिस्तान पे और क्या पाकिस्तान को इसकी वाकई सीरियस टेंशन लेनी चाहिए इस किस्म के अगर प्रोपेगेशन किया जाए, आर्टिकल्स लिखे जाएं, ब्लॉग लिखे जाएं? देखिए, ये CPEC मंसूबा पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुफीद है और इसलिए इसको हर किस्म का हमें सहारा देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। ये मंसूबा जब मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान के ज़राए आमदो रफ्त में बहुत नुमायाँ इजाफा होगा और ग्वादर को पाकिस्तान के हिस्सों में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो CPEC के मंसूबे को हमें हर किस्म की सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, आपका टेक आ गया। इकराम सहगल साहब, आप फरमाएगा, आपको क्या लगता है ये जितनी भी प्रोपेगेशन हो रही है ये कितने असरात मुरतब करेगी और पाकिस्तान को कैसे डील करना चाहिए? देखिए जी, पहले जब ये प्रोपेगेंडा हो रहा था CPEC के खिलाफ तो हमें तशवीश था कि इससे CPEC को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे जैसे CPEC के अंदर प्रोजेक्ट्स पेशरफ्त कर रहे हैं और पर्टिकुलरली आप देखें कि रोड तो ऑलरेडी थ्रू हो गया है, उसकी तो नेचुरली उसकी इम्प्रूवमेंट अभी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि फॉरेन वेस्टर्न गवर्नमेंट जो पहले इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो भी आ रहे हैं कि ये हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी अपने ग्वादर में किसी फॉर्म में आएँ। तो बात यह है, तो मैं समझता हूँ कि जितना प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ कर रहे हैं अच्छा है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें वजाहत करने का मौका मिल जाता है और ये मिथ जो है ना, ये होना चाहिए कि मिथ अगर सामने आए तो आप उसको मिथ को तोड़े। अब 20-25 मिथ ऐसे हैं जो बच्चों वाली बातें करते हैं, तो अच्छी बात है क्योंकि अब नज़र साफ ये आ रहा है कि इतना कंसंट्रेशन क्यों है CPEC के ऊपर, इतना इनका फोकस क्यों है। दुनिया में और भी तो रोड चल रही हैं और भी तो पोर्ट्स बन रहे हैं, तो इसके माने कि डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बेगम आबिदा हुसैन ने कहा कि हमारे लिए बड़ा ये मुफीद है और हमें बहुत एक फोर्स मल्टीप्लायर हमारे लिए है इकनॉमी के लिए, तो नेचुरली हमारे जो दुश्मन होंगे तो उनको तो इस पर खुश नहीं होंगे इस बात से। और पर्टिकुलरली इंडिया तो नहीं चाहेगा कि इंडिया में हमारी एक रीजनल पावर जो हम बन के आ रहे हैं सामने
تو وہ ریجنل پاور تھوڑی وہ کر سکے گا. بالکل یہ ٹالریٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پروپیگیشن اچھی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو منصوبہ ہے سی پیک کا یہ ملٹی ڈائمینشنل منصوبہ ہے. یہ صرف ایک روڈز کا منصوبہ نہیں ہے, یہ اقتصادی ترقی کا منصوبہ نہیں ہے, اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں اور اسی وجہ سے امریکہ اور انڈیا دونوں مل کر اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں. ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, آپ کریں, لیکن بعد میں وہ کھل کر ان کے سفیر نے بیان دیا, ان کے باقاعدہ وزراء نے بیان دیا اور پھر IMF کی طرف سے دباؤ ڈلوایا گیا کہ ہمیں اس کے معاملات جو ہیں پاکستان ہمارے سامنے رکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کا پاکستان کی ترقی سے بھی تعلق ہے, اس علاقے میں چین کے اثر رسوخ سے بھی تعلق ہے اور اس خطے کی تقدیر بدلنے سے بھی تعلق ہے جو اقتصادی اور معاشی تقدیر ہے. اس لیے امریکہ بھی پریشان ہے کہ اس کی شاید سپیس اس سے کم ہو جائے. اب یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے, یہ آج ہم نے جو اخبارات نے خبریں چھاپی ہیں, جو وضاحت سامنے آئی ہے, پہلا سب سے بڑا پروپیگنڈا امریکہ کروا رہا تھا اور ہمارے اپنے لوگ کر رہے تھے اور امریکی میڈیا اس میں پیش تھا کہ جناب یہ تو مہنگے قرضے پاکستان پر مسلط کیے جا رہے ہیں. آج پتہ چلا کہ صرف $6 بلین جو ہے وہ قرض ہے اور اس کی شرح سود بھی 2% ہے, جو وہ IMF والا جو شرح ہے, یہ کچھ 17%, 15%, 9%, 8% والا ایشو نہیں ہے. دوسرا بہت زیادہ گرانٹ ہے اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے. تو یہ ہمارے لیے پروپیگنڈا جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں ہمارے بالکل دشمن ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ارشاد صاحب آپ کا یہ اس لیے اگر ہمارے اپنے ہی لوگ اس کی حمایت شروع کر دیں, ٹھیک ہے دشمن ایکسپوز ہو جاتے ہیں, پروپیگیشن ٹھیک ہے فی الوقت ہمارے لیے. اظہار الحق صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ مدیحہ میرا جو اینگل ہے وہ بالکل مختلف ہے. سوال یہ ہے بنیادی کہ سارے جو ہمارے دشمن ہیں وہ سی پیک کے خلاف کیوں ہیں, اس پر سوچنا چاہیے. وہ اس لیے سی پیک کے خلاف ہیں کہ پاکستان کے دامن میں سی پیک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اگر سی پیک نہ ہوتا, ہم نے اس کو پہلے احسن اقبال صاحب اور پھر اب اتنا زیادہ ہائی لائٹ اس کو کر رہے ہیں ہم کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ سی پیک ان کے پروپیگنڈے سے, ان کی سازشوں سے یہ ختم ہو جاتا ہے, فزل آؤٹ ہو جاتا ہے, تو ہم پھر اسی طرح پھانک کے پھانک رہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ $6 بلین جو ہے وہ کوئی اطمینان کا باعث نہیں ہونا چاہیے. $6 بلین ہے اور وہ قرض ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری معیشت کیسے مضبوط ہوگی تاکہ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہمیں پروپینسٹی ٹو سیو جو اس وقت صرف ملائیشیا, پوری مسلم دنیا میں ملائیشیا کی جو ہے وہ اپ ٹو مارک ہے. دوسرا ہمیں ٹیکس نیٹ زیادہ کرنا پڑے گا. تیسرا پیداواری عمل, اکنامک ایکٹیویٹی چاہیے, انڈسٹری چاہیے, لوگ آ کر سرمایہ کاری کریں. اور چوتھا یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ کٹ لگانا پڑے گا. دیکھیے انڈیا نے کئی سال تک کاروں کی درآمد پر پابندی لگائی. وہاں صرف 2 کاریں تھیں, امبیسڈر اور ماروتی. تو ہمیں جب تک ایسے, یہ میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے, جب تک ایسے انقلابات نہیں کریں گے تو ہمارے لیے سی پیک کے علاوہ کوئی اور فال بیک آپ کو لگ رہا ہے کہ سی پیک کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں رہے گی. بیگم عابدہ حسین صاحبہ آپ فرمائے گا, آپ کی گہری نظر ہے سیاست پر. جس طرح سے آج کل یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی جب وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ایک عالمی اخبار کو انٹرویو دیا اور ان کا یہی ٹیک تھا کہ ٹھیک ہے ریویو کیا جائے گا اس تمام معاہدے کو. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پچھلی حکومت نے ملکی مفاد میں یہ معاہدے نہیں کیے تو کیا اب موجودہ حکومت کو ریویو کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ ریویو کی کوئی ضرورت ہے. اور رزاق داؤد نے اجلت میں بیان دیا اور پھر اس بیان کی انہوں نے غالباً تردید بھی کی. یہ منصوبہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کیونکہ پاکستان کے لیے ہر طریقے سے مفید ہے تو اس لیے اس پہ 2 رائے تو ہو نہیں سکتی اور ریویو کی قطعی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہ ہے. یہ خطیر رقم جو ہمارے ہاں انویسٹ ہو رہی ہے اس سے ہماری معیشت کو خاصی تقویت پہنچے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مخالف ریاستیں ہیں
وہ اس منصوبے کے خلاف ہیں. ہمیں قطعی طور پہ اس منصوبے کے حوالے سے دو رائے نہیں رکھنی چاہیے. ہر قسم کی ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بر وقت منصوبہ مکمل ہو تاکہ پاکستان کی عوام اس سے مستفید ہو سکے. جی ٹھیک. مدیحہ میں عرض کروں کہ بالکل بیگم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ ریویو جو اس پر نظر ثانی ہے وہ ناگزیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ جو معاہدہ طے کیا ہے اور اس کی تفصیلات جو قوم کے سامنے وہ تفصیل سے نہیں لائے، وہ مشکوک ہیں، وہ گرے ایریاز ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دوسرے خطے ہیں، بلوچستان ہے یا دوسرے جو مغربی ہمارے علاقے ہیں پاکستان کے، وہ اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے، اور جو ویژن تھا ناقص اور ایک جانڈس جو ان کی آئی تھی پچھلی حکومت کی، وہ تو پنجاب ہی کو پورا پاکستان سمجھ رہے تھے. اب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی اورنج ٹرین، وہ کہتے تھے نہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ اورنج ٹرین بھی شاید چائنا کی مدد سے یا سی پیک کے حصے کے حوالے سے ہے. یہ میں صرف بہت ایک اشارہ دے رہا ہوں، سی پیک کو ریویو کرنا پڑے گا اور اس کو پورے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، جس میں بلوچستان جو ہے اس کا بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دینا پڑے گی. یہ اس کے بغیر ہمیں چارہ نہیں ہے. اظہار صاحب دیکھیں، اس میں ابتدا میں جو شکوک و شبہات تھے یا کچھ تحفظات تھے وہ خیبر پختونخوا کو تھے، لیکن بعد میں پرویز خٹک صاحب نے کہا، وہ خود بھی چائنا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مطمئن ہو گئے، ہمیں ہمارا حصہ مل رہا ہے. اب بلوچستان کی طرف سے قدرے کہا جاتا ہے کہ جی مغربی جو روٹ ہے اس میں ہمیں کو بہت زیادہ حصہ نہیں ملا، لیکن اوورآل یہ منصوبہ دیکھیے، یہ صرف منصوبہ ایک سڑک کا منصوبہ نہیں ہے. اس میں توانائی کے وسائل شامل ہیں، اس میں اکنامک زون بننے ہیں، اس میں ریلوے کی بہتری شامل ہے، اس میں یہ جو بندرگاہ ہے اس کی راہداری سے ہمیں بہت کچھ ملنا ہے. اور امریکن تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندرگاہ جو ہے پاکستان کی دفاعی بندرگاہ بن جائے گی. تو اس لیے ریوزٹ کس بات پہ کیا جائے؟ ایک ملک کے ساتھ آپ کے ساورن معاہدہ ہوا ہے اور ابھی تک موجودہ حکومت بھی ہمیں بتا نہیں سکی کہ اس میں کیا کہاں بے ضابطگی ہوئی ہے یا کہاں ہمارے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا گیا. ہم 2 مہینے پہلے چائنا میں تھے، ہم نے جب وہاں سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے ہاں بحث ہو رہی ہے، ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر خزانہ کی طرف سے، کسی اتھارٹی کی طرف سے آج تک ایک بھی معاملے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بات بالکل ٹھیک ہے. میں یہ عرض کروں کہ اگر ایسا ہے تو صرف ایک بات میں کہہ دوں، صرف ایک بات، یہ 2020 تک اس پہ 25 ارب ڈالر خرچ ہونے ہیں اور 25 تک 45 ارب ڈالر، 30 ارب ڈالر 20 تک خرچ ہونے ہیں، 45 ارب ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہونے ہیں 25 تک، اور اس کے بعد یہ 65 تک جانا ہے. ہمیں ایک ذمہ دار شخص نے یہ کہا کہ آپ یہ 65 ارب ڈالر کو بھی کچھ نہ سمجھے، یہ 500 ارب ڈالر آ سکتے ہیں پاکستان میں، یہ سی پیک 500 ارب ڈالر کو لا سکتا ہے. تو ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ سیاسی گیم یہاں ہو. اظہار صاحب کی جانب میں یہ عرض کروں، یہ ایک سیکنڈ مدیحہ، بڑی ضروری بات ہے وہ یہ کہ اگر ایسا ہے تو پھر موجودہ حکومت کو کھل کر بتانا چاہیے کہ ری وزٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب ساورن کنٹری کا ارشاد صاحب کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ یونیلیٹرل ہو، جیسے مہاتیر صاحب نے کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ چائنا کے رضامندی سے ہوگا. دوسرا ہمارے سیاسی حالات یہاں ہمیں بلیک میل بہت کر لیتے ہیں. اکرام صاحب آپ کیا ایک سیکنڈ مدیحہ، ہمیں بلیک میل بہت کیا جاتا ہے، اس لیے بلوچستان جو ہے اس کی طرف سے بھی اطمینان ضروری ہے. کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. جی اظہار صاحب نے اپنی رائے دے دی. اب اکرام صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں؟ کیا واقعی حکومت کو اب کھل کر سامنے آنا چاہیے اور پھر بتانا چاہیے کہ ریویو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب شاہزاد صاحب نے کہا اس کو بہت پہلو ہیں، اس کے اسٹریٹجک، اکنامک پہلو بھی ہیں، ملٹری پہلو بھی ہے. اب یہ نہیں آپ نظر انداز کر سکتے. بات یہ ہے کہ ریویو کس کو کریں؟ ریویو تو اس چیز کو کرنا چاہیے جو آپ کو اخباروں میں کھل کے بتایا ہے کہ بھئی اس کا کاسٹ کیا ہے، اس کی ہمیں گرانٹ کتنا ہے، ہمیں کریڈٹ کتنا ہے، وہ کریڈٹ جو ہے ہمیں کس ریٹ پر مل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ.
ارشاد عارف صاحب نے بڑے وضاحت سے بتایا کہ $6 بلین ہے اور وہ بھی 2% اوور دس تھنگ جو IMF سے بھی کافی کم ہے. تو یہ بڑا ہمیں کنسیشنل ریٹ آف انٹرسٹ دیا گیا. اس کے علاوہ کیا ریویو کریں؟ دیکھیے باقی ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے, وہ انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ان نے ضرور اپنی وہ بنائی ہوگی اکنامک ایک فیزیبلٹی, اور اکنامک فیزیبلٹی کے مطابق وہ کریں گے وغیرہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے, اگر فار ایگزامپل ہو امریکہ میں, برٹن میں, یورپ میں, کہیں پر کوئی ہر چیز کوئی بولتے بالکل ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہوتی کہ بھئی ہر چیز آپ پبلک آئی میں لے آئیں. اور پرٹیکولرلی گیون دا فیکٹ کہ یہ اس میں کونوٹیشنز اسٹریٹجک بھی ہیں, اسٹریٹجک کمیونیکیشنز یہ بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس پروونس سے گزر رہا ہے جو ٹربلڈ پروونس رہا ہے پاکستان میں, اور یہ ڈیفینیٹلی لوگ چاہتے ہیں کہ ایکسپلائٹ کریں. جی اس دن میں ایک سیمینار میں گیا IBA میں کوئی سال پہلے, تو 2 صاحب تھے وہاں پر. ایک وزٹنگ پروفیسر ہیں وہ جو امریکہ سے آئے, پاکستانی تھے. ان نے یہ لفظ استعمال کیا کہ, اور وہاں پر کوئی 1000 اسٹوڈنٹ تھے, انہیں بولا جی یہ فگمنٹ آف امیجنیشن ہے CPEC. اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑے ادارے کے ایک اکنامک جو ایڈیٹر تھے, انہوں نے یہ کہا بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ فگمنٹ ہے. تو آپ کے پاس خود اپنے لوگ ایسے ہیں جو کاسٹ ڈاؤٹ کرتے ہیں. جب آپ جو کچھ بول رہے ہیں پچھلے گورنمنٹ کو, PMLN کو اور PPP کو, بات یہ ہے کہ جب یہ ایک سوورن بیسس پر یہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا, تو آپ نہیں توقع کر سکتے کہ چین جو ہمیں مدد کرتا ہے وہ ہم سے ایک ایڈوانٹیج لے گا. ہاں ضرور یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے, اور یہ پاکستان کے بلو آئیز کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. وہ چاہتے ہیں اوپننگ انٹو دا انڈین اوشن, اور کیونکہ ان کی جس طرح کہا بھی ہے کہ بھئی یہ جو ان کا تھا ملیشیا کا, ان کا وہ رہ گیا, برما کا ان کا جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ رہ گیا تھا. تو یہ ان کا ایک سول ریئلی بولتے ہیں نا, ان کا سٹار ایک بیسس ہے کہ جو اوپننگ ٹو دا ویسٹ ٹو دا انڈین اوشن. تو ہمیں ڈیفینیٹلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں, چین کی کیا سینسٹیوٹیز ہے اس میں. ہم تو یہ تو نہیں کر سکتے, وی کوڈ ناٹ, ہم گفٹ ہاؤس کو ماؤتھ میں دیکھیں. آپ FDI ہمارے پاس کتنی آئی تھی؟ ہمارے پاس FDI جو تھی وہ $1 بلین یہ لاسٹ 10 ایئر سے آ رہی تھی. اب آپ جس طرح ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس ٹوٹل $45 بلین 2025 تک آپ کی آ جائے گی, تو آپ کے 10 سال میں $4.5 بلین, اور وہ تو اسٹریٹ جو یہ CPEC میں ہے اس کی جو کونوٹیشنز ہیں دور سے, کیونکہ CPEC کے ساتھ اور بھی آ رہی ہیں, انڈسٹریز آ رہی ہیں, ان کے جب جس روٹ پر جائیں گے وہ سٹی جائیں گے. اور دوسری بات یہ کنٹروورسی چلا تھا کوریڈور کا, یہ تو بالکل غلط کنٹروورسی تھا. 3 کوریڈورز تھے, وہ آج بھی وہی کوریڈورز ہیں, پہلے بھی وہی کوریڈورز تھے, تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. ہمیں انٹرسٹ ہے ویسٹرن کوریڈور کے, اس لیے کیونکہ وہ ہمارے اس ایریا کے ساتھ گزرتا ہے جہاں پر ہمارے کو انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ ریز کریں بلوچستان کے اور NWFP کے بھی اس علاقوں میں سے. تو آئی تھنک ہمیں بالکل کلیئر کٹ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے CPEC کو, اور ہمیں ڈاؤٹ نہیں کریٹ نہ کرنا چاہیے اپنے مائنڈ میں. اپنے لوگ اپنے ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, CPEC پہ ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے اور کسی طور بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان خارجہ پالیسی کیا CPEC کی مرہون منت ہے؟ یہی نقطہ اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں احتساب کا عمل زور و شور سے جاری ہے. ایک طرف اپوزیشن کا شور شرابہ ہے, تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں سامنے آ رہا ہے, اور وزیر خارجہ نے کامیاب دورے بھی کیے ہیں مختلف ممالک کے. تو آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں بیگم عابدہ حسین سے. عابدہ صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ حالات میں پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں جا رہی ہے؟ جی, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مور اور لیس درست سمت میں جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی کا جو ایران اور روس کے دورے ہیں پاکستان کے لیے انتہائی مفید ہوگا اگر ہم ترکی, ایران, روس اور چین کا ایک بلاک بنا لیں, اور ہماری تمام تر توجہ اور فوکس خارجہ امور کا اس بلاک میں ہو, تو اس سے پاکستان کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے.
میں سمجھتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی اس سمت کی جانب چلے ہوئے ہیں اور کوشاں ہیں، ان کو تجربہ بھی ہے، وہ پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے لیے اب یہ بڑا اہم ہو گیا ہے کہ ہم امریکہ سے امریکہ کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ امریکہ کی ہندوستان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا قرب ہو چکا ہے، اور ہماری پالیسی بہت عرصہ سے امریکہ نواز پالیسی رہی ہے، تو اس کو اب ہمیں یقیناً بدلنا ہے۔ پھر ہمیں دوسری اسلامی ریاستوں سے بھی خلیج میں، سعودی عرب میں اپنے روابط قرب کے بنانے چاہیے، اور جاپان کے ساتھ ہمیں خاص طور پہ اپنا قرب حاصل کرنا چاہیے، ملیشیا سے بھی۔ اور ایک ملک جس کو ہم نے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ ہماری اقتصادی تعاون سے بہتری آ سکتی ہے، وہ ہے ساؤتھ افریقہ۔ تو ساؤتھ افریقہ میں ہمارے وزیر خارجہ کو بھی جانا چاہیے، ہمیں وفود بھیجنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ کے کاروباری ہمارے یہاں آ کے اور انویسٹمنٹ کی پاسبلٹیز کو ایگزامن کریں۔ ٹھیک ہے، اکرام سہگل صاحب آپ فرمائے گا کہ اگر پاکستان افغان مفاہمتی عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سی پیک اور پھر پاکستان کا اس خطے میں کیا اثر و رسوخ پیدا ہو سکے گا؟ کچھ چانسز آپ کو دکھتے ہیں اس کے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 سال کوئی فورن منسٹر نہیں تھا۔ آخری 10 سال میں ایک فورن منسٹر آیا، اور وہ بھی جیسے ہماری پچھلے گورنمنٹ نے یہ نہیں سمجھا کہ بھائی فل فلیج ایک فورن منسٹر ہونا چاہیے، تو نیچرلی ہماری فورن پالیسی تھوڑا اڈرفٹ ہو گئی تھی۔ لیکن میں ایڈوانٹیج ملا ہے جو ڈیولپنگ سرکمسٹانسز ان دا ریجن۔ 2-3 چیز ایسے ہوئی ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس میں سب سے جو پہلا جو شروع ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE جو ہمارا خاص دوست تھا، ہم سے ناراض ہو گیا کیونکہ ہم نے ان کے گراؤنڈ ٹروپس کمٹ کر دیا تھا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو یمن کے لیے۔ بعد میں جب یہاں پر آئے تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں پوری پارلیمنٹ اور پورے سب لوگ خلاف ہیں، تو انہوں نے پھر پارلیمنٹ کو دے دیا، پارلیمنٹ نے ان کے خلاف ریزولوشن کیا، اور جب ہم یمن میں ہم نے ٹروپس نہیں بھیجا تو یہ دونوں ملک ہمارے سے خلاف ہو گئے، کافی ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لڑائی بھی شروع ہو گئی یہاں پر، جو پہلے سے شروع تھی سیریا میں، یمن میں، آگے پیچھے کافی یہاں پر عراق میں وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا نے کافی اس کا فائدہ اٹھایا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ کنونس کر دیا کہ انڈیا ان کا اچھا پارٹنر ہے یہاں پر علاقے میں، اور پرٹیکولرلی ٹو کنٹین چائنا۔ لیکن اور دوسرا انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس نے جاپان کو آگے ان کو کیا، انفیکٹ اس کا نام رکھتے تھے US جاپان ملٹری، US انڈیا ملٹری۔ بات یہ ہے کہ جب یہ BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو بن جائے گا، جب آپ کی 45 دن سے جو اسپائسی جاتے تھے تو 15 دن ہو جائے گا، تو یورپ اور ایشیا ایک کانٹیننٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو امریکہ نے دیکھے تنگ آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پہلے پرومس کیا تھا ان الیکشن سے پہلے کہ ہم سیریا سے نکل آئیں گے، ہم افغانستان سے نکل آئیں گے، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی جو تھی وہ 180 ڈگری ٹرن کر گئی، اور پاکستان کے فیور میں یہ، لیکن پاکستان کے فیور میں یہ ہے کہ افغانستان میں ٹرموائل نہ ہو، افغانستان میں ویکیوم نہ کریٹ ہو، افغانستان میں یہ سول وار یہ اسپل اوور کرتا رہے گا پاکستان میں اگر یہاں پر پیس نہ آئے۔ تو آئی تھنک یہ بات صحیح ہے، اور میں داد دیتا ہوں شاہ محمود قریشی کو کہ ان نے جا کے امیجیٹلی جتنے بھی ہمارے کلوز ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ فیور کرتے ہیں ان کو جا کے بات سمجھایا، اور افغانستان کو بھی سمجھایا، اور یہ بات پھر آگے بھی جا کے باقیوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، ہماری کچھ نہ کچھ فارن پالیسی کسی بولتے ہیں ایک سسٹم میں تو آئے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں ایک جو اہم پہلو ہے وہ ہم اگر ڈسکس کر لیں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی
رہی، لیکن امریکہ نے ہمارے ساتھ دوست کا سلوک کبھی بھی نہیں کیا۔ امریکہ کا رویہ ایک وہ ایوب خان کے الفاظ میں جو فرینڈز ناٹ ماسٹر کا رویہ رہا، اور پھر اس نے امداد بھی اگر دی تو اس کا جتنا پروپیگنڈا کیا، جتنا اس کی تشہیر کی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک بھکاری قوم ہیں۔ چائنا کا اس حوالے سے دیکھیے، ہم نے مجبور کیا چائنا کو کہ وہ وضاحت کرے، وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، جو انہوں نے سرمایہ کاری کی، جو انہوں نے امداد دی، جو انہوں نے قرض دیا، کبھی اس کی تشہیر نہیں کی۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سلطان محمد خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چو این لائی نے ایک دفعہ ہمارا جو اعلیٰ سطحی وفد تھا اس کے سامنے یہ کہا کہ ہم نے اپنے دوستوں کو جب بھی کوئی امداد دی ہے اور وہ ہتھیار ہمیں دے رہے تھے تو ہم نے اپنی کتابوں میں اس کا اندراج نہیں کیا، تاکہ ہماری اگلی نسل کا کوئی شخص یہ طعنہ نہ دے سکے کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کی امداد کرتے رہے ہیں، ہم اپنی کتابوں میں اس کو درج ہی نہیں کرتے۔ یہ رہا ہے، اور اب بھی جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشورہ تو دیتے ہیں، ڈکٹیشن نہیں دیتے۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا، جو اگر افغانستان میں، یا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو 80s میں 90s میں غلطی کی تھی کہ افغانستان سے روس جا رہا تھا، سوویت یونین جا رہا تھا، اور ہم ایک تو وہاں حکومت براڈ بیسڈ گورنمنٹ نہیں بنوا سکے، دوسرا ہم اپنی لڑائیوں میں پڑ گئے سیاسی میں، اور اس کا فائدہ امریکہ نے کہا۔ اس نے کہا کہ جی ہم تو فاتح ہوئے اور ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا، اور یہاں ایک ہمارے ہاں اندرونی خلفشار کی صورتحال ہوگی۔ تو اگر ہم سی پیک کو صرف سی پیک کا ہی تذکرہ کریں تو یہ ہماری خارجہ پالیسی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم امریکہ پر انحصار اپنا کم کر رہے ہیں اور خود کفالت اور خود انحصاری کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں چائنیز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارے بھی محتاج نہ ہوں، اپنے وسائل پیدا کریں، اور ہم جو مدد دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ خود کفالت کی طرف جائیں، نہ کہ ہم پر انحصار کرنا شروع کریں۔ بالکل۔ اظہار صاحب، آپ کا کیا اس پر ویو پوائنٹ ہے؟ دیکھیں مدیہ، پہلے میں صرف ایک فقرہ بہت ضروری جو رہتا ہے سی پیک کے حوالے سے، جو گزشتہ بحث ہوئی تھی اس میں پھر مجھے موقع نہیں ملا، وہ سی پیک کے بارے میں کوئی انالیٹیکل بات کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا، کم از کم ہمیں، جس طرح کے پی نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، بلوچستان سے بھی ہمیں کنسنسس چاہیے تاکہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکیں۔ اب آپ کا جو کرنٹ سوال ہے وہ یہ کہ امپورٹنٹ بات ہماری یہی ہے کہ پہلے دن سے جب لیاقت علی خان نے روس کے بجائے امریکہ کی طرف میلان کا اظہار کیا، عملاً پھر سیٹو اور سینٹو آ گیا، تو تب سے ہم ایک پلڑے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور ہم مانے یا نہ مانے، دنیا ہمیں امریکن سیٹلائٹ کہتی رہی ہے، تو ہم نے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈالے تھے۔ اب یہ جو روس کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو رہا ہے، جھکاؤ تو نہیں ہو رہا، ہم ایک ڈائمنشن کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوش آئند ہے دو وجہ سے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ اب جب ہم امریکہ کی طرف جھکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی جو کوشش ہے یونی پولر دنیا کو پیدا کرنے کی، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ روس جو ہے اس کو بھی ہمیں اتنی امپورٹنس دینی چاہیے جتنی ہم امریکہ کو دیتے ہیں، ہمیں چین کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے۔ دوسرا اس میں جو پوائنٹ ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ افغانستان کے حوالے سے روس کے سٹیکس جو ہیں وہ زیادہ ہیں امریکہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق سوویت یونین کی جو ریاستیں ہیں اب بھی روس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، اب بھی وہاں وہی زبان ہے، وہی ایگریمنٹس چل رہے ہیں، وہی لوگ حکمران ہیں جو 92 سے پہلے وہاں پر حکمران تھے۔ تو روس کے سٹیکس افغانستان میں بہت زیادہ ہیں۔ جتنا ہم روس کے ساتھ تعلقات زیادہ کریں گے، ہمیں افغانستان کے حوالے سے اتنا فائدہ ہوگا، اور بھارت اور امریکہ کو ہم ایک ٹف ٹائم دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ دیکھیں یہ تو ہماری پالیسی بالکل۔ میں کہہ رہا ہوں اجازت دیں۔ جی 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 فرمائیں۔ دیکھیں فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ ڈپلومیسی میں کسی کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈپلومیسی میں یہ بات آپ کوشش کریں کہ سب نیشنز کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہو۔ بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں، میں بھارت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بھارت ہمیں ہمیشہ ٹف ٹائم دیتا ہے۔ بٹ نہیں، دیکھیں ٹف ٹائم دیتا ہے تو وہ ٹف ٹائم تو ہم نے بھی ان کو دینا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات ٹف ٹائم کی نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چاہیے امن اس علاقے میں، اور امن کے آپ کر سکتے ہیں جب آپ اکنامک ایک پاور بن جائیں
اور آپ ایک اکنامک پاور ساتھ آپ کی ملٹری قوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ کے پاس ایک نیوکلیئر آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے اور مینس ٹو ڈیلیور دم ہے، تو آپ کے پاس ملٹری پاور بھی ہے. آپ بس یہی کوشش کریں کہ ان کو آپ انسٹیڈ آف میکنگ دم اینٹاگونسٹک، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جنرلی نیوٹرل پاکستان with friendly relations with all countries is an asset to the western world and to the developing world, everybody. اس طرح ہماری تو یہ ہونی چاہیے سوچ کہ ہمیں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں دیکھیے ہمارے دوست یہ کہنا چاہتے ہیں. میری بات سن لیں نا آپ، اگر میری بات سن لیں آپ پلیز ایک سیکنڈ. دیکھیے ابھی ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ سعودی کیمپ میں چلے جائیں، ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایرانین کیمپ میں چلے جائیں. ہمیں دونوں کے ساتھ ہمیں تعلقات ٹھیک رکھنے پڑیں گے. اسی لیے سیم ایک سعودی کیمپ ہے، اس کو ایک سپورٹ کر رہا ہے، ایرانین کیمپ کو دوسری سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں جنرلی ایک نیوٹرل، ایک پاور، اسٹرانگ پاور اینڈ آور اون رائٹ ہمیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ بالکل ہمارا کلیئر انڈرسٹینڈنگ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہمیں. جی عابدہ صاحب آپ کیا کہیں گی، کیا واقعی پاکستان کو نیوٹرل پاور بننا چاہیے؟ لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا اس وقت، کم از کم پچھلے 2 مہینے. جی اگر بیگم صاحب صرف ایک بات، 2 مہینے 2.5 مہینے سے مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے دیں. جی ارشاد صاحب کے بات. اچھا نہیں ٹھیک ہے، بیگم صاحب بات. جی بیگم صاحبہ. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری ہماری جو گفتگو ہے بڑی مفید ہے، اور اس سے بنیادی طور پہ وہی بات ایمرج کرتی ہے کہ ہم نے اپنے فارن پالیسی انیشیٹیوز جو ہیں ان کو اب امریکہ کے بجائے اپنے خطے کے قریب لے آنا ہے. افغانستان میں ہمارا کردار بڑا اہم ہے. اب جو مذاکرات ہونے کو جا رہے ہیں ان میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو. اور اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو ہمارے لیے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ روابط بڑھانے میں اور تجارتی تعلقات بڑھانے میں بڑی سہولت پیش آئے گی. بہت سے ہمارے یہاں پہ پروڈکٹس ہیں جن کی مانگ ہے سینٹرل ایشیا میں، اور ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کی معیشی تقویت. ایک بات میں اضافے میں اور کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ عمران خان کو پرسنل انٹرسٹ لے کے، اس کو ترجیح بنا کے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات اگر اچھے ہوتے ہیں تو اس کا پاکستان کو بلکہ پورے بین الاسلام کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے اور کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ہمیں عرض یہی کر رہا تھا جو بیگم صاحب نے بات کی کہ یہ فیکٹ ہے کہ پچھلے 2-2.5 ماہ میں سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے ہماری جو پالیسی رہی ہے وہ بڑی توازن کی پالیسی رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کئی سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا، پھر ہمارے آرمی چیف وہاں گئے، پھر سعودی عرب میں عمران خان نے سعودی عرب کے دورے کے بعد بلکہ وہاں یہ بات کہی کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان جو غلط فہمی ہیں وہ دور کرائیں گے. یمن میں جو ایک فائر بندی ہوئی اس کا کریڈٹ بھی کسی نہ کسی سطح پہ پاکستان لینے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر چین اور روس، افغانستان، یہ جو دورے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری بھی ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی رنگ بھی لا رہی ہیں. اصل میں بھارت کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ یہاں تنازع کھڑا ہو، یہاں چپکلش بڑھے اور یہاں کوئی جنگ لگے. ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ تنازعات کم سے کم ہوں اور اس خطے میں بیرونی جو مداخلت ہے وہ کم سے کم ہو، کیونکہ امن ہوگا اور اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمیں پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہے اور اسی کی طرف غالباً پیش رفت نظر آ رہی ہے. اور اس میں سی پیک کا اہم کردار ہے. اگر ہم جو چین کی خواہش ہے کہ ہم ایران کو سی پیک کا حصہ بنانے میں کامیاب رہتے ہیں، ہم سعودی عرب کو بنانے میں کامیاب رہتے ہیں، یہ آئل ریفائنری کا پروجیکٹ ہے، یہ اگر اسی سلسلے کا حصہ بن جاتا ہے، اگر افغانستان اس کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی
اور میگا ایک گیم ہوگی جس کا پاکستان بینیفیشری ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جس کو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے ان کی پوری بھرپور تعاون اور تائید حاصل ہے، یہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ جی اظہار صاحب دیکھیں، ہماری حالت یہ ہے کہ کمرے میں سانپ پھر رہا ہے اور ہم صحن میں کیاریاں لگا رہے ہیں۔ ہندوستان کے لیے ہم نے مشکلات نہیں پیدا کی تھیں افغانستان میں، بھارت نے افغانستان میں ہمارے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کی، اور ہم ایک عرصے تک اپنا نیوٹرل فیس دکھاتے رہے، ہم اپیزمنٹ پالیسی اڈاپٹ کرتے رہے بھارت کے حوالے سے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم وہاں پر سب ٹھیک ہے اور ایک بڑا ہمارا پلیزنٹ فیس ہوگا وہاں پر، تو یہ ہم غلطی پر ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں بھارت نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ بھارت کو ہم وہاں ایک سینٹرل پوزیشن نوشنلی دے کر پھر اپنی پالیسی بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح فرمایا ہے بیگم صاحبہ نے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ ایک بہت اچھی خواہش ہے، لیکن ہمیں تاریخی تناظر میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اختلافات آج سے یا 100 سال سے نہیں ہیں، یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں جب عثمانیہ سلطنت تھی، یہاں صفوی سلطنت تھی، اور پورے یورپ کو ایرانیوں نے عثمانیہ سلطنت کے خلاف کر کے بھارت میں جو گوا پرتگالی سلطنت تھی اس کو جاسوسی کا مرکز بنایا تھا۔ تو یہ ایک اتنی گہری خلیج ہے کہ شاید عمران خان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کوشش اس پر بہت زیادہ ہمیں رجاعیت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اعزاز ہے، ماضی میں پاکستان کا کردار یہ رہا ہے، 65 کی جنگ میں سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ تھا، ایران بھی ہمارے ساتھ تھا، 71 کی جنگ میں بھی دونوں ملک ہمارے ساتھ تھے۔ جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوتی ہے تو سعودی عرب کے اور ایران کے اختلافات موجود تھے، لیکن دونوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی، اگرچہ شاہ ایران نہیں آئے کہ جی وہ شاہ فیصل سے تھوڑا سا خار کھاتے تھے۔ ہمارا تو اصل میں مفاد اسی میں ہے نا کہ ان کے اپنے اختلافات اگر موجود بھی رہیں تو ایسے نہ ہوں جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے سکیں، ہمیں کسی ایک طرف نہیں جھکنا چاہیے۔ جو ہمارا آئین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل، جو آئین ہمارا ہمیں پابند کرتا ہے کہ 2 مسلم ریاستوں میں جب اختلافات ہوں گے تو ہمارا جو کردار ہوگا وہ فریق کا نہیں ہوگا، مصالحت کنندہ کا ہوگا۔ ہمارا کردار جو ہے لڑائی بڑھانے کا نہیں ہوگا بلکہ لڑائی کم کرنے کا ہوگا۔ تو وہ کردار میرا خیال ہے اس وقت ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ میرا یہی مطلب تھا کہ بجائے اس صلح نامے میں پڑھنے کے ہمیں اپنے جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں ادھر ایران اور ادھر سعودی عرب کے ساتھ وہ اچھے رکھنے چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے ہماری حرکتیں کیا ہیں، جب راحیل شریف سعودی عرب میں گئے تو کیا ایران افینڈ نہیں ہوا؟ تو ہمیں خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں کے ساتھ نیوٹریلٹی اپنی جو ہے وہ مینٹین رکھیں۔ بالکل نیوٹرل ہی پاکستان کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال ہم اب تک دیکھیں تو لگ بھگ 4000 کے کیسز رپورٹ ہوئے چائلڈ ابیوز کے۔ سزا تو ایک مجرم کو مل گئی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہاں پر کوتاہی آ رہی ہے اور مسئلہ کیا ہے، اسی نقطے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور 1 سال کے اندر لگ بھگ چائلڈ ابیوز جو کیسز ہیں وہ 4000 رپورٹ ہوئے، جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ زینب کیس ایک سامنے آیا تھا جس کے بعد تمام قوم جاگ گئی تھی اور سب یہی چاہتے تھے کہ اس قسم کے جو مجرم ہیں، جو سائیکوپیتھ ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی ہمت پیدا نہ ہو سکے کہ وہ اس قسم کا کوئی جرم کر سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ زینب کیس میں ملزم کو سزا تو مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی روز کی بنیاد پر جو ہے اس قسم کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، مختلف شہروں سے اس قسم کے کیسز سننے کو آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، اس سرد مہری کی وجہ کیا ہے، ہمارا معاشرہ آخر جا کہاں رہا ہے؟ بیگم عابدہ صاحبہ آپ فرمائے گا، یہ کیسی بے حسی ہے ہمارے معاشرے کی؟ رپورٹ ہوتی ہیں یہ خبریں، منظر عام پر بھی آتی ہیں، پہلے تو بہت شور اور واویلا بھی ہم نے دیکھا، لیکن اب جیسے کہ روٹین کی بات ہے خدا نہ خواستہ۔
دیکھیے اس قسم کے جرائم جو ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں. ہمیں سر توڑ کوشش کرنی چاہیے، ہماری سول سوسائٹی کو بھی، ہماری بار ایسوسیشنز کو بھی، ہمارے عام شہریوں کو، کہ ایسے وقوعے جو ہیں ان کی ہم مزاحمت کرتے رہیں اور اتنی بھرپور مزاحمت کریں کہ اس کا اثر ہو اور ایسے وقوعے برائے نام رہ جائیں. اب جیسے میں نے کہا کہ وقوعے تو دنیا بھر کی ریاستوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہماری تو خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ ہم ایک ماڈل ریاست بنے. تو ہمارے یہاں تو اس گھناؤنے عمل کی کوئی قطعی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور سخت سے سخت سزا کی میں قائل ہوں جو ایسے درندانہ طریقے سے کام لیتے ہیں. اب ہماری سول سوسائٹی جو ہے اس کو متحرک ہونا ہوگا اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے حکومت کی جو ہیومن رائٹس منسٹری ہے اس کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کو ہر قسم کی مدد کی جائے تاکہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اکرام سہگل صاحب، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ کس طرح سے اس قسم کے واقعات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیے ویسٹرن ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہیبیچول افینڈرز ہوتے ہیں، سیکس افینڈرز ہوتے ہیں، ان کو پروکلیم کر دیتے ہیں، ان کا نام آ جاتا ہے رجسٹر میں. جس طرح ہمارے پروکلیمڈ افینڈرز ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہیبیچول سیکس افینڈرز ہیں ان کو ہم نیم اینڈ شیم کریں کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے سوسائٹی کے لیے، تو آپ کو ہر وقت پرابلم رہے گی. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی کون کرتا ہے. پولیس جو ہے ہر تھانے کے اندر مینٹین کرتی ہے اس علاقے کی جو بھی پروکلیمڈ افینڈرز ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں، ان کا بھی لسٹ نام میں آنا چاہیے. اور ان کو خالی لسٹ نام میں نہیں آنا چاہیے، ان کو پبلکلی ان کو نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے. اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور ان کو آپ سر فہرست لوگوں کو سامنے لائیں گے تو پھر آپ ان کو اسپیس دے دیتے ہیں کہ وہ اسپیس کے اندر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اور جس طرح بیگم محمدہ نے بھی کہا کہ آپ کو یہ پھر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ چیز کریں. یہ نہیں کہ پاکستان میں خالی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اور آپ تھوڑا سا وہاں سے سبق سیکھیں کہ وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اس کو. ہمارے تو انڈر آر اسلامک لاز اینڈ ٹریڈیشن ہمیں تو زیادہ پنشمنٹ ہماری مور سیویئر ہونی چاہیے ان کے خلاف. لیکن ہوتے ہوتے میں اینڈ کرنے سے پہلے میں رحیل شریف کی تھوڑی ذکر آئی تو میں تھوڑا سا اس کا وضاحت کر دوں کہ دیکھیے ابھی بھی جو رحیل شریف از ان کانٹیکٹ. ایکچولی سر اس ٹاپک کے اندر 1 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے. ہاں اس میں لے گئے تھے اور اس میں ہاں جی چلیں غلط بات تو نہیں ہونی چاہیے نا جی، اس لیے میں کلیئر. جی ٹھیک ہے، آپ اسے کنٹینیو کیجیے اور بتائیے ان شارٹ. جی دیکھیے اس میں یہ تھا کہ رحیل شریف نواز شریف صاحب کو تہران لے گئے تھے. اس کے بعد جب انہیں ایکسیپٹ کیا وہ ریگولر کانٹیکٹ میں تھے. یہ سعودی عربیہ اور ایران کا انہیں وضاحت کر دی تھی بڑی کلیئرلی ایران کو کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے. ایران نے معذرت کی کہ ہم جوائن نہیں کریں گے لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ رحیل شریف گئے اور وہ ناراض ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ رحیل شریف صاحب کی کانٹیکٹس ان کے ساتھ جاری ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے. ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایگزامپل تو سیٹ کی گئی تھی، مجرم کو سخت سزا ہوئی، پھانسی دی گئی، فائن بھی ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بے حسی تو معاشرے کی وہیں ہے اور اس قسم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. بڑا افسوسناک بات ہے. ہم بڑی تعریف کرتے ہیں اپنی کہ جناب ہم فلاں موقع پر، زلزلے کے موقع پر، زینب بچی کے موقع پر پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی. بھئی افسوسناک ہے کہ ایک قوم کو بڑا واقعہ ہو تو پھر اٹھنا چاہیے. یہ تو روزمرہ کا معمول ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی جرم بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے معاشرے کے اندر. یہ قصور میں یہ زینب بی بی کے واقعات سے کئی 2-3 سال پہلے زیادہ واقعات سامنے آئے تھے یہ بچوں کے حوالے سے. اس پہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور زینب بی بی کا بھی مسئلہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے جلوس نکالے،
شہر بند ہوئے، سڑکیں بند ہوئیں، تب جا کے ہم جاگے اور ایک جو مجرم تھا اس کو سزا دی گئی. لیکن معاشرے کے اندر جو پہلی بات جو ہے اویئرنیس پیدا نہیں کی جا رہی. اسکولوں میں، کالجوں میں، دینی مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں نہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے، کس طرح ان چیزوں سے بچنا ہے. نہ ان لوگوں کو جو ان جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ہی اتنا زیادہ ایک شعور ہونا چاہیے کہ کوئی شخص یہ حرکت کرے تو پھر وہ نظر نہ آئے، اس میں اتنی شرمندگی ہونی چاہیے اور اتنا معاشرے کا اس پر دباؤ ہونا چاہیے. اس پر ہم کچھ نہیں کرتے. پھر ہمارا جو نظام قانون ہے، اگر کوئی شخص پکڑا بھی جائے تو اتنی لمبی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور وہ کئی سال گزرتے ہیں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہی آدمی پھر معاشرے میں وہی جرائم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کئی سطح پر ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جی اظہار صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیں مدیحہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں بحث کر رہے ہیں تو کسی کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ غلط بات کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس نام نہاد اسلامی فوج کے لیے راحیل شریف کو درآمد کیا گیا تھا، اس فوج کے بارے میں ایرانی زعماء کے بیانات پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا. اچھا، اب میں اس پر آ رہا ہوں زینب کے بارے میں. وہ یہ کہ آپ نے جو بات کا آغاز کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو اس پر میں زیر لب مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا. اسلامی ریاست ہم ہیں، لیکن صرف عبادات کی حد تک، وہاں جہاں تک لوگوں کے حقوق اور فرائض کا تعلق ہے، معاملات کا تعلق ہے، ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو آخری بات اس سلسلے میں کہنی چاہیے وہ یہ کہ اس سب کا دار و مدار اور انحصار پولیس پر ہے. ہماری پولیس کا جو ایک کیریکٹر ہے، جو اس کا ایک طرز عمل ہے یا جو اس کی ایفیشنسی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح امریکہ کی یا برطانیہ کی یا سوئٹزرلینڈ کی پولیس کی ہے. مجرموں کو پکڑنے میں ہماری پولیس کی کوئی ایسی خاص پرفارمنس نہیں ہے. یہ چونکہ ایک پولیٹیسائزڈ پولیس ہے، سیاسی مداخلت سے بھری ہوئی پولیس ہے، اس لیے یہ آزادی سے کام نہیں کر سکتی. آپ جو کچھ بھی ہیومن رائٹس یا جو بھی کرتے رہیں گے، الٹیمیٹلی یہ پولیس کا کام ہے کہ مجرموں کو پکڑے. اور پولیس کو آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ پولیس کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور جب بھی اس قسم کے رپورٹ ہوتے ہیں تو اس قسم کے ملزمان اور مجرمان کو نیم اور شیم کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.